सच्चाई को झूठ के नीचे मत छुपाओ। मैं इंटरव्यू को आपके इसरार पर दे रहा हूँ। ये 70 साल से ये जुल्म होता रहा इस मुल्क के ऊपर। वो सच्चाई की तारीख लिखी नहीं गई इस मुल्क के अंदर, ना पाकिस्तान की तारीख ना जंगों की तारीख। जंगों की तारीख जो लिखी है उनमें बहुत मुबालगा है। काजी ईसा को मेरे वालिद ने उसका नाम प्रपोज किया था। हमारे मुल्क में 3 वबाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे हर कोई शहीद बनता है। इस कौम के ये हैं हीरो, पाकिस्तान एयरफोर्स के, आर्मी के। मेरी नज़र में ये 2 जो हैं 65 की जंग में, ये 2 जो थे ये हैं असली हीरो। सरफराज रफ़ीकी जो कि एक मेरे हीरो हैं, फ़कीर एपी के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान को उसने एक किस्म का काफिरिस्तान बुलाया था और पाकिस्तानियों को उसने कहा था कि ये वाजिब कत्ल है, और उसके नाम पे आपने रोड रखा हुआ इधर। 8 डिवीज़न तिक्का खान की डिवीज़न थी, उसको भेजा गया क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे जो वहाँ पर कच्छ के इलाके में वहाँ कुछ तेल के ज़ख़ीरे रूसियों के सर्वे में पता लगे थे। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक नाम से, जिसने ये दुनिया बनाई अल हक़ के लिए, सच्चाई के लिए। और हर जगह अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह बकरा से लेके तकरीबन हर सिपारे में अल्लाह सुब्हाना ताला तंबीह करते हैं सच्चाई की, कि सच्चाई के लिए मैंने दुनिया बनाई थी। मतलब है एंड डू नॉट मिक्स ट्रूथ विद फॉल्सहुड, सच्चाई को झूठ के नीचे मत छुपाओ, सच्चाई को झूठ के नीचे मत छुपाओ। नॉर कंसील द ट्रूथ व्हाइल यू नो इट, और सच को कभी छुपाओ नहीं। जब तुम्हें पता है कि सच क्या है तो उसको बोलो। और खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जब इंसान का खौफ हो जाए तो फिर उससे वो हवस नफ्स से के ग़ुलाम हो जाता है। जैसे ये कौम जो है तकरीबन सारी कौम नफ्स हक़ से हुई रही है 70 साल तक। अब चूँकि मैं ये इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू इसलिए आपको आपके इसरार पर दे रहा हूँ, आपके इसरार पर दे रहा हूँ क्योंकि इस जो कौम झूठों, लुटेरों, डाकुओं और जिनका कोई ना ज़मीर हो ना उनका कोई इंटरेस्ट हो, जो अपने मुल्क को, अपनी मादर वतन को जो उसके गहने लेकर बेच के ले जा के बाहर रखते हैं यहूदियों के पास और भाग के छुप जाते हैं, जिनको ये कौम जिनको अपना सरबराह बनाना चाहती है, तो मुझे उस कौम पे फ़ख्र नहीं, उस हिस्से के कौम पे फ़ख्र नहीं है कि ये 70 साल से ये जुल्म होता रहा इस मुल्क के ऊपर। हर एक ने कायदे आज़म के बाद हर एक ने मुबालगा किया, लेकिन 2018 में कुछ बेदारी आई इस कौम के उन नौजवानों में जिनको समझ आई कि उनकी इज़्ज़त दुनिया में बिल्कुल मिट्टी में मिला दी गई है, और वो सोचने लगे कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि तारीख़ ने उनके साथ क्या किया है, क्योंकि तारीख़ जो है वो सच्चाई की तारीख़ लिखी नहीं गई इस मुल्क के अंदर, ना पाकिस्तान की तारीख़ ना जंगों की तारीख़। जंगों की तारीख़ जो लिखी है उनमें बहुत मुबालगा है, जो मैं बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के कहना चाहता हूँ, अब ताकि समझ जाएँ जो आपके नाज़रीन हैं कि मैं किस सतह से बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में सिर्फ़ पाकिस्तान है। मैं शुरू करता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर सईद फजल शाह ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आज़म की मुस्लिम लीग की बुनियाद 1938 में जून के महीने में रखी थी। और ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसमें आप पढ़ के देखें। ये जंग अखबार में और एक प्रोफेसर है उनकी किताब है, उसमें दोनों चीज़ों में लिखा है वही चीज़ें। ये जो आर्काइव्स हैं ब्रिटिश के ज़माने की बलूचिस्तान में, ये वहाँ से लिया गया है। और उन्होंने उसमें बताया गया है कि डॉक्टर सईद फजल शाह ने बुनियाद रखी और उन्होंने चीदा बलूचिस्तान के जो लोग थे, अहम तरीन लोग, उनको बुला के एक जलसा किया और उसमें उन्होंने कायदे आज़म के इरशादात को और उनके ख़यालात को बताया और कहा कि बलूचिस्तान के मुसलमानों को भी मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। उसमें काजी ईसा का नाम लिखा जाता है हर जगह।
قاضی عیسیٰ کو میرے والد نے اس کا نام پرپوز کیا تھا. اب وہ بھی اس 216 کا جو میگزین سیکشن ہے جنگ کا, اس میں سارا قصہ آیا ہے. تاریخ کو نہیں مٹا سکتا. وہ انگریزوں کے زمانے کے لیے, انگریز کے زمانے میں تاریخ صحیح لکھی جاتی تھی, یہ کہنا پڑے گا. چاہے وہ ہمارے حکمران تھے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور اس وقت میں 12 سال کی عمر میں پاکستان مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بہت جذباتی اور کارکن تھا, اور سب سے زیادہ چندہ مسلم لیگ کے لیے میں اکٹھا کرتا تھا 12 سال کی عمر میں. تو یہ تھی ہمارے جذبات جب پاکستان بننے سے پہلے, کئی سال پہلے. تو پاکستانیت جو ہے وہ میرے رگ کے اندر, میرے خون کے اندر ہے. اب مجھے اور کوئی چیز پاکستان سے اوپر, نہ میرے والدین, نہ میرے بچے, بھائی, کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان ہے, پاکستان کی وجہ سے میں ہوں, یہ ہیں, آپ ہیں. لیکن اس لفظ کو اس ملک کے اندر بھلا دیا گیا, اور ہر ایک کو خواہش نفس ہے, اپنی ذات کے لیے ہر کوئی کچھ کرتا ہے. بچپن میں ہر ایک نوجوان کا ایک خواب ہوتا ہے, جیسے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی خواب ہو گئے. اس کے بعد میں بات کروں گا ہیروئزم. ہمارے ملک میں 3 وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں. ایک ہے شہادت کا درجہ دینا. شہادت ہر ایک کو, جو بیٹا ہے باپ کو شہادت بلاتا ہے, بیٹی باپ کو بلاتی ہے, بھائی جو ہے بھائی کو بلاتا ہے, ہر ایک شہید ہو جاتا ہے. شہادت کا درجہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات دے گی. حشر کے دن فیصلہ ہوگا کہ وہ سپاہی بھی جائے گا, وہ کہے گا میں شہید ہوا, تو اللہ کہے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو, کیونکہ نیت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ نے جب گولی کھائی یہاں پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی گولی کھاتے وقت, لیکن یہاں پہ ہر کوئی شہید بنتا ہے. شہادت کا درجہ سب سے عظیم درجہ ہے. تو یہ شہادت کے درجے کو بالکل مٹی میں ملا دیا. اسی کے ساتھ لیڈر بنانا. اب آپ خریدتے ہیں لیڈری خریدی جاتی ہے یہاں پر. اور پھر ہیرو, اپنے ہیرو تو آپ نے ہر ایک کو ہیرو بنا دیا. یعنی جو اصلی ہیرو ہیں اس قوم کے, یہ ہیں ہیرو پاکستان ایئر فورس کے, آرمی کے. آرمی اچھا کرتی ہے, آرمی جو ہے اپنے جو ہے شہداء کو بڑی اچھی طرح سے دکھاتی ہے, اور اس میں مبالغہ ہم نے نہیں دیکھا کم از کم. لیکن پاکستان ایئر فورس میں مبالغہ ہے, اور اس کی وجہ ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن یہ جو جن کی تصویریں ہیں, ان کا کبھی نام آپ سنتے ہیں؟ یونس کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت اوپر کر کے دیتے ہیں. سرفراز رفیقی کا نہیں. اس کے بعد یہ ہے شبیر عالم صدیقی. میری نظر میں یہ 2 جو ہیں 65 کی جنگ میں, یہ 2 جو تھے, اور ان کے ساتھ یہ ہیں اصلی ہیرو جنہوں نے پرفارم کیا. what they call کہتے ہیں بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی, یعنی اپنی جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے بہت اونچا کر کے انہوں نے کیا. سرفراز رفیقی, وہاں پہ ان کو ڈسٹرائے کیا گیا, ان کا جہاز حالہ پہ, اور وہ بھی ایک بہت دردناک کہانی ہے. اس کی اصلیت کوئی نہیں بتاتا, اور نہ ہی ان کی اصلیت بتاتے ہیں. یہ ہیں اصلی ہیرو, لیکن ان کے نام نہیں آتے. افضل ہے, منیر الدین احمد ایک عظیم ہیرو ہے پاکستان کا, اور اس کے ساتھ ہیں اقبال, علاء الدین احمد. یہ ہمارے سینئر بھی تھے, میرے بھائیوں کی طرح. ہمیں سکھایا بھی انہوں نے, لیکن کوئی ان کے نام نہیں لیتا. ایئر فورس میں بھی ایک جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں, وہ جب یہ بہت بڑے شو کرتے ہیں پیچھے جھلکیاں ہوتی ہیں, 1 سیکنڈ کی دکھا دیا. اصلی ہیرو تو یہ ہیں. تو جب ایک قوم کی یہ حالت ہو جائے تو اس قوم کے ساتھ انسان کیا کر سکتا ہے. میں نے ایئر فورس کو جوائن کی, اس خواب کی بات کر رہا تھا. تو جب نوجوان کے خواب ہوتے ہیں تو عموماً جو ہیں وہ خواب میں سوئے رہتے ہیں, اسی امید میں کہ کوئی معجزہ ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے خواب کو بڑی زبردست پیشن کے ساتھ, جذبے اور اس کے ساتھ, اور ایمانداری کے ساتھ, میرٹ کے اوپر دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں. جن کا مقابلہ اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. جن کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے, اور حشر کے دن کا خوف ہوتا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی اطاعت ہے. یہ لوگ جو ہیں جن کے ایمان کی طاقت جو زبردست ہے, وہ اوپر اٹھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بالکل عجیب قسم کا ایک ثانیہ ہو گیا ہے. اب میرا خواب تھا, میں نے اس خواب کو پورے کرنے میں پوری کوشش کی. تو بہرحال لمبی کہانی ہے کیسے آیا, لیکن میں سلیکٹ ہو گیا ایئر فورس کے لیے, اور میری اس خواب کی تعبیر شروع ہو گئی. اب اس کے بعد مجھ پہ انحصار تھا کہ میں کتنی محنت کروں, کتنا
اپنا جذبہ اور عشق دوں اس کے ساتھ، جو کہ بعد میں صرف ایک وہ مہارت اور ایک پیشہ ورانہ جذبہ نہیں تھا، وہ ایک جنون بن گیا تھا میرے ساتھ اور جنون کیا تھا کہ میں خود بہترین ایک سطح حاصل کر سکوں ایز اے فائٹر پائلٹ۔ اور جب میری ہاتھ میں کمانڈ آنی شروع ہوئی تو میرا سب سے نصب العین جو تھا، میرا اولین نصب العین تھا کہ ان جیسے نوجوانوں کو اپنے سے بہتر بناؤں۔ یہ ہوتا ہے ایک کمانڈر کا اور کامبیٹ کمانڈر کا جو نصب العین ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو اس کے ساتھ ہیں، جو نئے لوگ آتے ہیں جن کو سکھانا ہوتا ہے، ان کو آپ نے اپنے سے بہتر بنانا ہو تو وہ جو ہے ایک عزم ایسا ہوتا ہے جس میں پھر اللہ اور سبحانہ تعالیٰ اور ساری جو ہے ماحولیات آپ کی مدد کرتی ہیں اس کے لیے۔ تو یہی ہوا 1951 کے اینڈ میں، دسمبر میں ہم پہنچے رسال پر۔ 53 میں ہم نے کمیشن حاصل کیا۔ جب کمیشن حاصل کیا تو میں کہیں درمیان میں تھا، بلکہ درمیان میں سے بھی تھوڑا نیچے تھا، کیونکہ میں نے کبھی جہاز دیکھا ہی نہیں تھا۔ جہاز میں نے صرف اڑتے دیکھے تھے کوئٹہ میں، یہ پولش پائلٹس وہاں پر ڈاگ فائٹ کیا کرتے تھے، تو میں وہاں کھڑا ہو کے ان کو دیکھتا ہوا۔ ایک دفعہ میں گر بھی گیا تھا اس میں، گلاب کی جھاڑیوں میں۔ میرے والد دیکھ رہے تھے، میں ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو بہت دبلا پتلا ہے، تم کیا جہازوں کو دیکھتے، اس کے لیے تو بڑے مضبوط لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے ان کو وہ کر کے دکھایا زندگی میں۔ اب وہاں سے ہم نکلے تو کنورژن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے میں کافی ابھرا۔ سرفراز رفیقی جو کہ ایک میرے ہیرو ہیں، باقی کچھ مبالغہ ہے۔ نمبر 1 آئے تھے، آئی واز سیکنڈ ان دیٹ، اس میں میں نمبر 2 پہ آیا تھا۔ باقی ہمارے بہت اچھے، پورا کورس جو تھا بہت بہترین کورس تھا۔ اس کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو گئی، میری پوسٹنگ ہو گئی نمبر 14 اسکواڈرن میں۔ میرے بڑے زبردست وہاں بھی یعنی کنورژن اسکول میں بھی بہت اچھے کمانڈر تھے، اور جو پہلا اسکواڈرن تھا نمبر 14، جس کو ٹیل چاپر کہتے ہیں، جو کہ ایسٹ پاکستان میں بہت اس کے کمال اور مہارتوں کی بات کریں گے بعد میں، وہ وہاں پہ ہوئی۔ لیکن اور اس میں پھر میرا صرف 7-8 مہینے کی پوسٹنگ رہی، اور وہ سی فیوری کے اوپر ہم جو کہ دوسری جنگ عظیم کا جہاز تھا، اس پہ ہم نے مہارت حاصل کی۔ میرن شاہ میں بھی وقت گزارا، جو ہم فقیر اے پی کے خلاف، جو کہ پاکستان کو اس نے ایک قسم کا کافرستان بلایا تھا، اور پاکستانیوں کو اس نے کہا تھا کہ ایک واجب قتل ہے، اور اس کے نام پہ آپ نے روڈ رکھا ہوا ادھر۔ یہ ہے ہماری ثقافت، یہ ہے ہماری عقل اور شعور، جو سی ڈی اے میں بیٹھے لوگ ہیں، کہ جس شخص نے پاکستان کو یہ کہا تھا، اس کا نام کے اوپر آپ نے ایک ہائی وے لگایا ہوا ہے۔ تو وہاں سے پھر 9 مہینے کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ ہوا کہ میری سلیکشن ہو گئی۔ پاکستان ایئر فورس کے سب سے پہلے جیٹ اٹیکر اسکواڈرن تھا، نمبر 11 اسکواڈرن، بہت مشہور اسکواڈرن ہے۔ تو وہاں سے پشاور سے ہم پھر کراچی آ گئے، وہاں کرتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں جرمنی بھیجا گیا، امریکن ایڈ آئی۔ اس کی بھی ایک عجیب ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے ہماری جو سیلف ریلائنس کو تباہ کر دیا، یعنی اس کو گھونٹ دیا، ورنہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی آئی کیو بڑی ہائی تھی، جذبہ بڑا ہائی تھا۔ ابھی قائد اعظم جو تھے ہماری دلوں دماغوں میں بسے ہوئے تھے، اور پاکستان کا جذبہ بہت تھا، تو اس کے اوپر پاکستان کی بنیادیں رکھنی چاہیے تھیں۔ بہرحال ہم وہاں سے آئے، جرمنی سے پھر امریکہ گئے، امریکہ سے F-86 سیبر جہاز جس پہ ہم نے لڑے، واپس آئے، پھر 11 اسکواڈرن میں رہے۔ تو وہ ایک بہت ہمارے لیے ایک تاریخ کا بہت عظیم دن تھا، کیونکہ ایر مارشل افضل خان جیسا عظیم شخص پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد کوئی نہ آیا، نہ ایئر فورس میں اور نہ اس قوم کی زندگی میں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ قوم جو ہے یہ جھوٹوں پہ یقین کرتی ہے، جھوٹوں کو ووٹ دیتی ہے، لٹیروں کو ووٹ دیتی ہے، لیکن اس عظیم شخص کو جس کو اپنی ذات کی طاقت کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ عوام کو سطح اوپر کرنا چاہتے تھے، لیکن عوام کو وہ چاہتے نہیں تھے۔ وہ ذہنیت جو ہے وہ انگریزوں کے زمانے کی ذہنیت اس وقت بھی وہ موجود ہے۔
جب بندہ گولف کیپ پہن کے سگار منہ میں ہو چلے جائیں، جتنے بھی بیریئر ہو وہ پولیس والا آپ کو سلوٹ کرے گا، باقی موٹر سائیکل سوزوکی والے کو کھڑا کر کے۔ یہ ذہنیت جو ہے نا، یہ غلامی ذہنیت اس وقت سے ابھی تک ہے۔ اس کے بعد فلائنگ ہوتی رہی، ہم بڑھتے رہے آگے۔ پھر مجھے ٹیسٹ پائلٹ، میں پہلے ٹیسٹ پائلٹ بنا، کوالٹی کنٹرول آفیسر بلاتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے پہلا اسکواڈرن ملا، 19 اسکواڈرن۔ وہ بھی ایک ہر جگہ پہ جب کراس روڈ آتے ہیں تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ چیز کا کچھ افسوس ہوا، اور وہ اس میں خاقان عباسی جو تھا ہمارا بیس کمانڈر تھا، اس نے میرے ساتھ مبالغہ بلکہ ہمارا اسکواڈرن بھیج دیا پشاور۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، پشاور آئے تو ہمیں زندگی کا ایک بہت سنہری موقع مل گیا۔ ان کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو ہم وہاں سے پشاور آ گئے۔ اب پشاور میں ہم اپنی فلائنگ کر رہے تھے، تو اس وقت پھر یہ آنا شروع ہوا اس کا ران آف کچھ کا۔ ران آف کچھ میں صرف 2 باتیں بتانا چاہوں گا کہ ران آف کچھ میں پاکستان کی افواج 8 ڈویژن، تکا خان کی ڈویژن تھی، اس کو بھیجا گیا کیونکہ ہندوستان نے ہمارے جو وہاں پر کچھ کے علاقے میں وہاں کچھ تیل کے ذخیرے روسیوں کے سروے میں پتہ لگے تھے، تو ہندوستان نے آ کے پاکستان جو متنازع جگہ تھی اس کو قابو کرنا شروع، کنجر کوٹ، بیار بیت وغیرہ جگہ تھی، ان پہ قبضہ کرنا شروع۔